So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rahman and you're watching the Modern Perspectives of Quran series. इस सीरीज के अंदर we will be having 29 or 30 episodes of this series इंशाल्लाह और इस सीरीज के अंदर हम कुरान करीम के different perspectives, चार major perspectives, biological, psychological, social and spiritual मॉडल्स हमारे पास हैं और इसकी वजह से हम कुरान करीम की हर एक आयत को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम की हर एक आयत का इन चारों के मुताबिक एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई एंड ये 15 से 20 मिनट्स का एक एपिसोड होगा, तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको कंप्लीट देखें। तो एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह विल बी हैविंग अ वेरी वेरी नाइस explanation and understanding of Quran और अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। So we have the first surah which is Surah Al-Fatiha, which is also the starting surah of Quran, and also we recite this surah in each prayer और ये obligatory है हमारे लिए, ज़रूरी है कि हम ये पढ़ें और इसके बगैर हमारे पास जो हमारी नमाज है वो ही कंप्लीट नहीं होती है। दिस इज डे वन ऑफ रमजान, इंशाल्लाह विल go till day 29 or 28, maybe 30. So let's start. So, the first ayat of Surah Al-Fatiha is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is a matter of dispute among scholars के कुछ scholars कहते हैं कि बिस्मिल्लाह एक हर सूरत का एक्सेप्ट सूरत तौबा पार्ट है और कुछ हमारे scholars कहते हैं कि this is not part of surah, this is a separate ayat, but it is better to understand कि हमारे पास basically we'll be considering it as an ayat for this first particular सूरत और इसके अंदर हम इस understand करने की कोशिश करेंगे। So the first of all we have two names in Bismillah of Allah. The first one is Ar-Rahman और दूसरा हमारे पास है Ar-Rahim। अब जो Ar-Rahman है ये दोनों अल्लाह की सिफात हैं और अल्लाह के नाम हैं। अब निहायत रहम करने वाला और मेहरबान, तो ये 2 जो अल्फ़ाज़ हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। देखें अगर हम देखते हैं अपने अराउंड पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट देखते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ लॉज़ हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जिनके अंदर हम जिनके जो ऑथर्स या क्रिएटर्स हैं उनको आज तक जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूटन्स के 3 लॉज़ की बात करें तो वो न्यूटन के नाम से मशहूर है। इसी तरह अगर हम कोई भी स्टार्ट करते हैं किसी भी नई चीज़ को तो वी हैव फीलिंग ऑफ क्रिएटर। तो अगर हम देखें तो देखिए अब सबसे पहले इसमें सिफ़ात की अगर हम बात करें तो खुदा का की मेहरबानी और उसकी रहमत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारा हम अगर इंसान अपनी खुद की शख्सियत पे गौर करे तो वी हैव millions and billions and trillions of cells in our body, and we have uh, different small nucleuses within our cells और उन हर एक न्यूक्लियस के अंदर we have uh, different other थिंग्स एज़ वेल। तो जो इस कदर बारीकी में और हर एक सेल और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल को एक बॉडी के अंदर होल्ड करना, और अगर हम उससे वाइडर पर्सपेक्टिव पे आएँ तो हम खुद हमारी ज़ात, हमारा जो दिमाग, हमारी सोचने की सलाहियत, अब अगर चौपाहे और इंसान में फ़र्क देखा जाए तो यही फ़र्क है कि अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ गिवन द मैन द पावर ऑफ थिंकिंग एंड द पावर द एबिलिटी ऑफ कॉग्निशन। तो जो हमारी सोचने और समझने की सलाहियत है अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ गिवन अस दैट। और अगर हम चौपाहे की बात करें तो दे डोंट हैव द एबिलिटी कि वो सोच सके। मिसाल के तौर पर एक गाय है या एक बकरी है तो वो कभी भी मॉडर्न साइंस का कोई फॉर्मूला हल नहीं कर सकती, वो मैथमेटिक्स के ऊपर काम नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास कॉग्निटिव पावर इंतहाई कमज़ोर है। तो इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको खुदा ने इस कदर ताकतवर कॉग्निटिव फंक्शनिंग और थिंकिंग एबिलिटी दी कि आज इंसान यहाँ पर बैठकर और इस कदर टेक्नोलॉजी और वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड और एक ग्लोबल विलेज बनाकर बैठ गया है। तो ये बेशक खुदा की मेहरबानी है और इंसान एक सोसाइटी बना के चलता है, एक
دوستوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائی، مختلف ہر انسان کے رشتے ہیں، اور ہر انسان کو مزے کی بات یہ کہ ان رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کچھ ایکسیپشنز ہیں، لیکن ان کو بھی رشتوں کا پتہ تو ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ تایا ہے، مثال کے طور پہ یہ مختلف ہمارے پاس رشتے ہیں۔ تو دس از دا سوشل پرسپیکٹو آف اٹ۔ اور اگر ہم سائیکولوجیکل کی بات کریں تو دیکھیں ایک سینس آف اویئرنیس اور سینس آف کریشن ہے ہمارے پاس، ایک سینس ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والی ذات ہے، when we have the fear of judgment، تو ہم ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں۔ سو when we don't have that sense، اور اگر ہم ایتھیزم کی طرف چلے جائیں تو ہماری جو لمیٹیشنس ہے وہ ختم ہو جاتی۔ سو دس واز دا اسٹارٹنگ آیت آف دا قرآن۔ اور اس کو بتانا اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ ہر ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آگے اب اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اگلی آیات کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے اگلی سورت میں۔ اب ہمارے پاس ہمارے سب سے پاس پہلی آیت ہے ہے الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین، سب تمام تعریف اس تعریف اللہ اس کے اللہ لیے کے ہے لیے جو تمام جو جہانوں کا تمام مالک۔ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، تمام اگر جہانوں کا ہم پالنے والا ہے یا یہاں پر مالک غور ہے۔ کریں تو اس کی اللہ اگر ہم کسی بات کریں، ایک جہان کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ جہانوں کی بات کرتا ہے۔ یقیناً کہ ہم ایز اے ہیومن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم ود نیکڈ آئی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر مائکرو آرگینزمز ہوا میں موجود اور تیرتے ہوئے ایسے ذرات اور فنگائے اور الگائز، اور جن کو اور ایسے چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمز اور وائرسز اور بیکٹیریاز کے جن کو ہماری آنکھیں عام نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس کے لیے ہمیں خاص آلات کی ضرورت پڑے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایک جہان نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوں کہ ہم جیسا کہ ہم لائک ایک ہی جہان ہے، یا ہم تو تکبر میں آ جائیں اس بات کے اوپر کہ ہم اس قدر وسیع کائنات کے اکیلے میں موجود اکیلی مخلوق ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جنوں کی بات کرتا ہے، اللہ انسانوں کی بات کرتا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسی ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کا تصور بھی ہمارے دماغوں میں نہیں، کروڑوں اور اربوں مخلوقات کو آج تک ہم جان چکے، اور اربوں اور کروڑوں مخلوقات ایسی کہ جس کو آج تک ہم جان نہ سکے، اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات ہے کہ جس کا چند فیصد حصہ ہی آج تک سائنسدان پتہ چلا سکے۔ تو یہ وہ پرسپیکٹیو ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، تو ایک ہوپ کی سینس بلڈ ہوتی ہے کہ ہاں کوئی ہمیں بھی ہمارا سہارا بھی ہے، کوئی ہمیں بھی پالنے والا ہے۔ ایک نا امیدی کے اندر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آرگنائزیشنز کی بات کریں تو آ، اب خدا انسان کو کہتا ہے کہ ہر خود کو نا ہر وقت اتنا اونچا نہ سمجھ اور اتنے تکبر میں نہ جا کہ یو آر دا اونلی ون ود ان دس ورلڈ۔ اور یہ کچھ لوگوں کے لیے تو تصور بھی انتہائی آ، دردناک اور گھبراہٹ والا ہوتا ہے کہ اس قدر وسیع کائنات میں ہم اکیلے، تو ایسا کچھ نہیں۔ خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو صرف ایک جہان نہیں، کئی جہان ہے، اور یقیناً ان کا ہمیں علم نہیں، اور وہ اللہ کی ذات کو ہی علم ہے۔ اگر اگلی آیت پر چلیں تو الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اگین یہ وہ دو صفات کے نام ہیں، دو صفات ہیں اور نام ہیں کہ جو ہم نے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ذکر کیا۔ یقیناً ہر انسان کو پیدا کرنے والی ذات اس اللہ کی، اسے ساری عمر اس پیدا کرنے کے بعد اگلے جوان کرنے والی ذات اس اللہ کی، اور جوان کرنے کے بعد اسے موت تک رزق دینے والی ذات اس کے ہر انسان کے اندر جو لاکھوں کروڑوں اربوں خیالات، اس کے تصورات، اس کو پالنے والی ذات، اس کو ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ہارمون سے لے کر اور سیل سے لے کر اور ایک بڑے سے بڑے مجموعہ یعنی کہ ایک مکمل انسان تک ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والی، اس کے آ، آ، اس کو ایک معاشرہ دینے والی، اس کو ایک
پالنے والی اور ایک سینس آف ہوپ دینے والی ذات اس اللہ کی ہے، تو یقیناً وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا، اور یہاں پر رحمت سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ وہ خدا یہ فرق نہیں کرتا کہ کون ستارہ پرست ہے اور کون توحید پرست، کون یہودی ہے اور کون نصرانی۔ وہ اللہ ہر انسان کو، ہر ایک انسان کو نہ صرف پالتا ہے، اس کو مکمل عزا دیتا ہے، اور اگر کسی کو آپ مکمل عزا نہیں بھی دیتا تو اس کی ایک آزمائش اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں زیادہ عطا فرما دیتا ہے، تو یقیناً وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اگلی آیت پر چلیں تو مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک۔ تو آ، یہاں پر اگر سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ آخر سزا اور جزا کی ضرورت کیا ہے، اور بہت سے اربوں لوگ اس دنیا میں ایسے عقیدے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہ تو کوئی سزا و جزا کا دن ہے اور نہ کوئی قیامت کا دن ہے، تو آ، ایسے میں جزا اور سزا کے دن کا مالک اللہ کیوں اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتا ہے، تو یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ خدا نے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، ہر ایک جسم کا عضو دیا، اور نہ صرف یہ دیا، ہمیں ہمارا دماغی تسکین کا سبب ہمیں پیدا کیے، ہمیں ایک معاشرہ دیا، ہمیں ایک ایسا سوشل سرکل دیا۔ یقیناً ویریشن ہر ایک کے پاس ہے، کوئی امیر معاشرے کا باشندہ ہے تو کوئی غریب معاشرے کا باشندہ، کوئی افریقہ کے کسی قبیلے میں رہتا ہے تو کوئی امریکہ کے کسی پینٹ ہاؤس میں رہتا ہے، لیکن اس تفریق کے باوجود ہر انسان کو اللہ نے ایک سوشل لائف عطا فرمائی ہے۔ تو اس سوشل لائف کے متعلق اگر سوال کیا جائے، اگر روز جزا میں اللہ یہ پوچھے کہ ہاں میرے بندے مجھے بتا کہ میں نے تجھے 2 ہاتھ دیے، تو نے ان ہاتھوں سے میرے لیے کیا خیر کے کام کیے، میں نے تجھے 2 پیر دیے، تیرے پیر کس کس راستے پہ میری راہ میں چلے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ اگر قیامت کے دن پوچھے تو اس کے جواب کے لیے نہ صرف ہمیں تیار رہنا چاہیے، بلکہ کچھ ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ جس سوال کے بدلے میں ہم کہہ سکیں۔ اور اسی طرح سے آ، ہمیں ایک سوشل سرکل رب نے دیا، تو ہاں بھائی بندے، تو نے میرے جو میں نے تجھے سوشل سرکل عطا کیا، اس میں کتنی میرے دین کی اور میرے نام کی تو نے آ، پھیلایا اور بازگشت کی، تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کے جو آ، دماغ ہے، اس کے جو سوچنے کی کوگنیٹو پاور اور تھنکنگ ایبلٹیز ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ انسان واحد دنیا کی مخلوق ہے کہ جو ریشنل تھنکنگ کرتا ہے، یعنی کہ جو ریزنس اور لاجکس کریٹ کرتا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے اس کی وجہ ڈھونڈنے کی تلاش میں لگتا ہے، تو کیا ہی خوب ہے کہ اگر خدا کے وجود کی وجہ پہ انسان غور کرنے لگے، یعنی کہ اپنے آپ پر غور کرے اور اپنے ارد گرد کے معاشرے پہ غور کرے، اور خدا کے وجود کی نشانیاں اسے اپنی شہرت کے زیادہ قریب نظر آتی ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں، تو آ، میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کر دے، تو اپنے آنکھ سے لے کر یا اپنے منہ سے لے کر اپنی شہرت تک اگر غور کرے، تو کتنے ایسے اربوں خربوں سیلز ہیں کہ جو اور ایسے آرگنس ہیں، اور مثال کے طور پہ ایک سانس لینے کا ٹریکیا، یا غذا کے لیے اسوفیگس، تو کتنے ایسے اللہ نے آرگنس پیدا کیے کہ جو اس کے وجود کی گواہی چلا چلا کر دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک سلطنت میں رہتے ہیں اور آپ کے بادشاہ کے پاس ایک انف ذخیرہ موجود ہے کھانے پینے کا، اور آپ کے تمام ارد گرد کے ممالک میں قحط ہے اور آپ کے ملک میں بھی قحط ہے، تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اور بادشاہ بھی غنی اور سخی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ تو یہی مثال یہاں پر ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔
تو یہاں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خدا کی ذات نہ صرف کہ وہ یکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ-ساتھ آ، وہ اس بات کو ایپریشیٹ کرتی ہے اللہ کی ذات، کہ اگر اس کی تعریف کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے اپنی تعریف اس وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ متکبر ہے، وہ واحد ہستی ہے جو تکبر کرنے کے قابل ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم ایز اے ہیومن بینگز، خواہ کوئی کتنا ہی امیر ہو جائے، تو کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تکبر کر سکے، کہ اس سے اوپر ایک پرسن ضرور موجود ہے۔ اور یقیناً سخاوت اور ایٹریبیوٹس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ سخاوت سے لے کر ایک یعنی کہ منیمم سے لے کر میکسیمم تک، تو ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، لیکن وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو ہر ایک انسان کو اس کی سوچ سے زیادہ نوازتا ہے۔ تو اس ایسی ذات جس کی جو اس قدر غنی ہے، اس کی اگر عبادت نہ کی جائے تو کس کی عبادت کی جائے؟ اور اگر مدد مانگنی ہے تو پھر اسی سے مانگی جائے، کیونکہ وہی تو اصل حاکم ہے۔ تو اگر اس سے مدد نہیں مانگی جائے تو کس سے مانگی جائے؟ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک نہ صرف دعا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست ہے، اور اپنے رب سے، کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو نہ صرف انسان کو آ، اس بات پہ قادر ہے کہ ایک گمراہ انسان کو سیدھا راستہ دکھائے، بلکہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو بہت بظاہر نیک ہے اور بہت نیک اعمال کرتا ہے، اور جنت و جہنم کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، تو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، یا ایک انتہائی گناہ گار شخص ہے اسے اٹھا کر جنت میں ڈال دے، کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پہ۔ اسی لیے اگر بات کی جائے روز قیامت کی، تو اعمال کو تولنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تولنے سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جائیں تو تول کی اگر بات کریں، تو تولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے 1000 اموال ہیں اور دوسرے کے 530 اموال ہیں، تو آ، وہ 530 کم ہیں اور 1000 کا وزن زیادہ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو کہ محض ایک پیس ہے، وہ 1000 دوسرے پیسوں کے سے زیادہ بھاری ہو، تو جب اموال کی بات کی جاتی ہے تو وہ تولنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر اموال کے تولنے کی بات کی جائے، تو یہاں پر چونکہ نہ صرف ایک دعا کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک درخواست ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا، کہ جو تیرا راستہ ہے، اور یقیناً ایک ہدایت مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے رب سے۔ اور سوچیے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 5 وقت اپنے رب سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ایک رحیم اور کریم ذات کی اسے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گی، بذریعہ شرط یہ کہ وہ دل سے یہ دعا کر رہا ہو۔ اور اگر ہمیں اس بات کا مطلب، قرآن کی آیات کا مطلب کچھ حد تک آئے، تو یقیناً ہم جو الفاظ کہتے ہیں اس پہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہ رکیں، کہ ہم کیا الفاظ اور کیا اللہ ہم سے کہتے ہیں، اور ہم کیا اللہ کو کہہ رہے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کی جانب بڑھیں تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگین یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، کچھ ولا الضالین پڑھتے ہیں، کچھ ولا الضالین پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو چاہے جو جیسی چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اچھا، یہاں پر 3 کیٹیگرائزیشنز کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ کہ جن پر انعام کیا گیا، دوسرے وہ کہ جن پر غضب ہوا، اور تیسرے وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔ انعام، ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پر وہ انعاموں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا، مثلا جنت کا، وہ اپنے دیدار کا، حوروں کا، اس کے علاوہ وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے، دودھ و شہد کی نہروں کا، شراب کی نہروں کا۔ اور دوسرا ہے جن پر غضب کیا گیا، یعنی کہ جو جہنم میں چلے گئے، اور جو آ، ایسے لوگ تھے جو گمراہ ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور شیطان اور آ، ایسے راستوں پر چل گئے کہ جو اللہ سے دور اور
ایسے راستوں پر چل پڑے کہ جو انہیں گمراہی کی جانب لے کے مثلاً شیطان کے پیروکار بن گئے، یا کسی ایسے مذہب کے پیروکار بن گئے کہ جو گمراہی کی طرف انہیں لے گئے، یا کوئی شرک کر بیٹھے، یا بدعت کر بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی، تو یہ گمراہ اور وہ لوگ کہ جن پر غضب ہوا، ان میں ڈفرینس ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس آیت کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کی، تو یہاں پر نہ صرف اللہ انسان کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہاں، اس کا راستہ آئیڈیل پاتھ کیا ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کانسیپٹ آف سیلف تھنکنگ یا کوگنیشن کا کانسیپٹ کے متعلق بھی بات کی جاتی ہے کہ انسان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ٹھیک یا غلط، اور ٹھیک اور غلط میں فیصلہ کرنا یہ ہر انسان کی اپنی ایبلٹی آف بیسکلی تھنکنگ ہے، کہ وہ کس پرسپیکٹیو کو کس قدر میں اور کس یعنی کہ حوالگی سے لیتا ہے اور کس قدر سمجھتا ہے۔ تو یہ ہر ایک انسان کی اپنی کیٹیگرائزیشن ہے، اور ہر ایک انسان کا اپنا فیل ہے کہ وہ کس قدر اللہ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور کس قدر ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو آج کی اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ چونکہ پہلی صورت تھی، اور اکثر ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا، اور شاید ہم اپنے ان پرسپیکٹیو سے بھی کافی کچھ حد تک، اگر کافی حد نہیں تو کچھ حد تک آشنا ضرور ہوں۔ لیکن انشاءاللہ ہم آگے جب قرآن کی مختلف آیات اور خصوصاً سورۃ الرحمن کی جانب جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس میں بہت سے انشاءاللہ ایسے پرسپیکٹیوز کو ڈسکرائب کریں گے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنے ہو۔ یہیں پر مجھے دیجیے اجازت، اور اللہ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔